Hi viewers, this is Dr. Raheel Kareem here, Professor of Psychiatry, speaking from my clinic at 86B Tugelberg 3. Today we'll be talking about COVID-19 and related mental health problems. We know that there have been 20 epidemics from, when the world came into existence to now. We shall not be going into the history of these, but in the subsequent talk, I'll be taking you through the history of the worst endemics, pandemics, which has ravaged humanity throughout its very existence. We know that pandemics have doomed whole civilizations and brought many, many powerful nations to their knees, killing millions and millions. It would be fair to just limit the conversation today to human coronavirus, which was first identified in 1965. The COVID-19 outbreak was first reported in Wuhan, China in 2019. As of February 2021, it has globally affected more than 100 million people, and the numbers in UK alone have reached nearly 4 million. We know that the coronavirus can affect the brain and therefore it can affect the functioning of the mind, causing acute confusional states and states of delirium. ये हम confusional state या को हम ज़्यादातर उस वक्त देखते हैं जब लोग इंटेंसिव केयर में दाखिल होते हैं या ड्यूरिंग इंटेंसिव केयर या बाद में जो रिकवरी के फेज़ कर रहे होते हैं रेस्पिरेटरी सिम्टम्स. हमने ये भी देखा है कि बहुत हाई रेट्स होते हैं सिम्टम्स एंग्जाइटी के, और कुछ लोगों को तो पैनिक अटैक भी होता है इवन आफ्टर दे हैव फुली रिकवर्ड फ्रॉम द कोरोना 19 इन्फेक्शन. तकरीबन 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करती है. एंग्जाइटी के सिम्टम्स ये होते हैं कि आप में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आती है, पैल्पिटेशंस आती हैं, मसल्स टेंस हो जाते हैं तो लोग रेस्टलेस फील करते हैं. हाइट ऑफ पैनिक अटैक पे अक्सर लोगों को ये फील होता है कि वो जो है मर जाएंगे या जिंदा नहीं बचेंगे. तो ये आउट ऑफ द ब्लू भी आते हैं, लेकिन एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सोचों के बाद भी ये ऑटोनॉमिक ओवर एक्टिविटी होती है जिसमें एड्रेनलिन की वजह से ये तमाम अलामतें आपको फील होती हैं. इसके बाद 48 to 52% ऑफ द पॉपुलेशन जो है उनमें सिम्टम्स आते हैं डिप्रेशन के. डिप्रेशन हम आम उदासी की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम क्लिनिकल डिप्रेशन की बात कर रहे हैं. इसमें ये होता है कि आप रात को सो नहीं पाते, अगर सो पाते भी हैं तो सुबह यू विल वेक अप इन द स्मॉल आवर्स ऑफ द मॉर्निंग. देन देयर इज सब्सिक्वेंट इनएबिलिटी टू गो बैक टू स्लीप. आपको नींद दोबारा नहीं आती. सुबह जब आप उठते हैं तो उस वक्त आपकी मेंटल हेल्थ या मूड इज़ लाइकली टू बी एट इट्स लोअर स्टेप. आपका दिन शुरू करने का दिल शायद ना करे. आपको लगता है कि एक पहाड़ से दिन आगे आ गया है, इसको मैं कैसे फेस करूँगा. जो दिन गुजरता है शाम को तबीयत थोड़ी सी बेहतर होनी शुरू हो जाती है और फिर रात आती है तो बंदा ये सोचता है कि सख्त और कठिन दिन गुजर गया, लिहाजा मैं सो जाऊँगा और मेरी मिजरी ख़त्म हो जाएगी. इसके साथ साथ भूख की कमी वाक़या होती है, वेट लॉस होता है. कुछ लोग जो एक्सेसिव खाना खाते हैं जिसको कंफर्ट ईटिंग कहते हैं, कंसंट्रेशन, तवज्जो, मोटिवेशन, एनर्जी लेवल्स तमाम तर कम हो जाते हैं. स्टेट को हम डिप्रेशन की स्टेट को हम ये कहते हैं कि इट्स डिजीज़ ऑफ लॉसेस. इसमें कोई भी चीज़ नहीं है, यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ लिबिडो और लॉस ऑफ वेट. तो इसमें कोई पॉजिटिव पहलू नहीं है. ये आपको याद रखना चाहिए कि आपकी कैरेक्टर की वीकनेस नहीं है, बल्कि एक बीमारी है जो कि न्यूरोकेमिकली वाज़े होती है थ्रू ऑल्ट्रेशंस ऑफ द सेरोटोनिन सिस्टम्स, न्यूरोट्रांसमीटर जो है ब्रेन का. हमने ये भी देखा है कि जो स्किज़ोफ्रेनिया टाइप इलनेसेस हैं या साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं, ये बढ़ जाते हैं पोस्ट कोरोना की इन्फेक्शन के बाद. और एक्सपीरियंस ने मुझे ये बताया है कि मैंने 34-35 साल के लोगों को देखा है जिनकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है साइकोसिस की, एंड दे हैव डेवलप्ड पैरानॉइड थॉट्स, डिलूजन्स. उनको लगता है कि उनके लोग पीछे पड़ गए हैं, कैमरे लगाए हुए हैं, उनको मॉनिटर कर रहे हैं और लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं उनको नुकसान पहुंचाने के लिए. तो इनको हम पैरानॉइड थॉट्स कहते हैं. इसके अलावा इनको आवाज़ें आती हैं जो कि इनके एक्शंस और बिहेवियर्स पे कमेंट्री कर रहे होते हैं, और इनको ज़ाहिर है काफ़ी तकलीफ दह स्टेट होती है क्योंकि ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, कौन मेरे पीछे पड़ा हुआ है. तो लिहाजा ये कदम लेते हैं अपनी जो कन्विक्शंस को अनरेवल करने के लिए या प्रूव करने के लिए. हमने ये भी देखा है कि कुछ लोगों को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का शुरुआत भी होता है. अगर उनको प्री एग्जिस्टिंग ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है तो उनमें हैंड वॉशिंग बहुत बढ़ जाती है.
and they start to exhibit more than usual concern about contamination. یہ بات تو کافی لاجیکل سی ہمیں نظر آتی ہے کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اب ہر وقت سینیٹائزر لگائیں، ماسکس لگائیں، اپنی ورک پلیس کو کلین رکھیں، زیادہ لوگوں سے نہ ملیں. تو اس میں تھوڑا سا ریالٹی بیسڈ ہے، بٹ ان لوگوں کا رسپانس بہت ایکسیسو ہوتا ہے. یہ حد سے زیادہ ہاتھ واش کرتے ہیں ٹو ڈگری، جب ان کے ہاتھ بالکل لال ہو جاتے ہیں اور ان میں کنڈیشنز لائک ایگزیما اور ڈرماٹائٹس نظر آنا شروع ہوتا ہے. اپنے ارد گرد کی بہت صفائی کرتے ہیں، لوگوں کو کنٹرول کرنا شروع کرتے ہیں، ان کو کام ریلیگیٹ کرتے ہیں صفائی کا. obsessive compulsive disorder بھی ورس ہو جاتا ہے. obsessive کا مطلب ہے بار بار سوچنا، compulsive کا مطلب ہے اس سوچ پہ ایکٹ کرنا. اگر آپ کو گندگی کا خوف آ رہا ہے تو آپ لاجیکلی ہاتھوں کو صاف کریں گے، اپنی انوائرمنٹ کو صاف کریں. لیکن ایک دو دفعہ تو ٹھیک ہے، بٹ ایکسیسو کنسرن دین ٹرنز انٹو این illness which requires treatment. اس کے علاوہ ہم ہیلتھ انگزائٹی کی بھی بہت ہائی انسٹنس دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ فیل ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ مجھے کووڈ ہو گیا، اب میں کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو پاؤں گا، میرا ہارٹ افیکٹ ہو گیا، میرے لنگس افیکٹ ہو گئے ہیں، میرا برین افیکٹ ہو گیا. وہ کئی دفعہ یہ سوچیں بہت زیادہ اور ایکسیسو ہو جاتی ہیں، اور ڈسپائٹ کہ ان لوگوں کو بہت ری ایشورنس دی جاتی ہے، ان کے کئی ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، ان کو ہیلتھ انگزائٹی مینٹین رہتی ہے ڈسپائٹ ہیونگ آل دا ریلیونٹ انویسٹیگیشنز. ان کی تسلی کرنا مشکل ہوتا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جنرل لیول آف اسٹریس تقریباً 82 سے 83% پاپولیشن کو ہے، اور ہم نے یہ اسٹڈیز دیکھی ہیں کووڈ-19 کی ان ویریس کنٹریز لائک ڈینمارک، نیپال، ٹرکی، USA، جہاں ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹریس کا لیول بہت بڑھ جاتا ہے. یہ اسٹریس کین بی ریلیٹڈ ٹو لاٹ آف تھنگز. سب سے پہلے تو کرونا وائرس میں بہت ساری اموات ہوئیں، لوگوں نے اپنے پیارے اور لوڈ ونس کو لوز کیا. اس میں ورس چیز جو انگلینڈ میں زیادہ دیکھنے میں آئی ہے کہ ایسے لوگوں کو نہ ریلیٹیوز انٹینسو کیئر میں مل سکے، نہ ان کے بریل میں شامل ہو سکے. ان کو ایک سرٹن کلر کے بیگز میں ڈال کے بیری کیا گیا، اور لہٰذا ان کے جو لواحقین ہیں وہ مورننگ یا لاس کے پروسیس سے نہیں گزر سکے. چونکہ پابندی تھی لوگوں کا اکٹھا ہونے میں، تو یہ گروپس میں اکٹھے ہو کے ایک دوسرے کی جو شخص دنیا سے چلا گیا اس کے بارے میں بات نہ کر سکے. جو نارمل سٹیجز ہوتی ہیں لاس کی یا بریومنٹ کی، وہ ہوتی ہیں ڈینائل، ایکسیپٹنس، ڈپریشن اینڈ ریکنسٹرکشن فیزز. تو ان تمام سٹیجز سے ایسے لوگ جن کی ڈیتھ سڈن ہوئی یا جو ان کی اپنے پیاروں کی بیریل پروسیس میں شامل نہ ہو سکے یا بیماری میں ان کا خیال نہ رکھ سکے، ان میں ہم یہ چیزیں زیادہ دیکھتی ہیں. تو یہ بریومنٹ انیویٹیبلی ٹرن کر جاتی ہے انٹو پروٹریکٹڈ گریف یا سویئر ڈپریشن میں. تو اس چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ جنہوں نے کرونا وائرس کو کانٹریکٹ کیا اینڈ ہو ہیو بین ویری ویری ایل، جب یہ انٹینسو کیئر میں تھے اور یہ سروائیو کر گئے، انہوں نے بہت سویئر ٹراما ایکسپیرئنس کیا. تو اکثر اوقات ہم ان میں پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کی علامتیں دیکھتے ہیں. کچھ علامتیں میں مینشن کرتا جاؤں. ایک تو ہے ہائپر ویجیلنس، کہ یہ بہت زیادہ الرٹ ہو جاتے ہیں. دوسرا ہے کہ ان کی نیند امپیئر ہو جاتی ہے، ان کو فلیش بیکس آتے ہیں. ان لوگوں نے اکثر ارد گرد کے لوگوں کو مرتے ہوئے بھی دیکھا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ان چیزوں کو بعد میں یاد کرتے ہیں، فلیش بیکس آتے ہیں، نائٹ میئرز ہوتی ہیں اور برے برے خواب آتے ہیں ٹو ڈگری کہ یہ اس کے بعد کوئی بھی چیز ان کو ٹریگر کرے. مثلا ٹیلی ویژن پہ کوئی ایسا سین آ جائے، کوئی ایسی تصویر دیکھ لیں، کسی سے ایسی بات کر لیں، تو ان کو وہ ٹراما سارا جو ہے جس سے وہ گزرے ہوتے ہیں وہ ری لیو کرتے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ رسک فیکٹرز ہیں جو کہ زیادہ وچ میک سرٹن people more prone to develop mental health problems as compared to the normal population. Without any gender bias، ہمیں یہ پتہ ہے کہ female genders are more prone and especially younger age group، 40 سال کے کم لوگوں میں، عورتوں اور مردوں میں یہ زیادہ چیز دیکھی جاتی ہے. اگر کسی کو کوئی پری ایگزسٹنگ مینٹل ہیلتھ پرابلمز ہے تو وہ بھی ایٹ رسک ہیں ٹو ڈیولپ کرونا ریلیٹڈ مینٹل ہیلتھ پرابلمز. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کرونا کے درمیان جنرل پاپولیشن کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے کرونا سے ایکسپیرئنس کیا، ان کے کاروبار بند ہو گئے، ان کی لائیولیہڈ ختم ہو گیا، فائنینشیل ڈیفیکلٹیز انہوں نے فیس کی، ان امپلائمنٹ ہم نے دیکھا، بے روزگاری. ہم نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹ پاپولیشن جو زیادہ یونیورسٹیوں کالجوں میں جا کے
ایک سوشل ایسپیکٹ بھی تھا. آپ سارے گھر میں بیٹھ کے پڑھائی کر رہے ہیں تو اس کا بھی ایک آئسولیشن کا افیکٹ دیکھا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب لوگ زیادہ آئسولیشن میں رہتے ہیں یا ویسے بھی کوئی فکر فاقے کی بات ہوتی ہے تو سوشل میڈیا پہ زیادہ جاتے ہیں. تو کووڈ کے ریلیٹڈ بہت ساری نیوز ہیں، ان میں سے کچھ ٹھیک ہیں کچھ ٹھیک نہیں ہیں. اور سب سے بڑا ہم نے ایشو دیکھا اسپیشلی ان دا اولڈر ایج گروپ، جہاں ان کے فیملی پیارے لوڈ ونز نیسز نیفیوز گرینڈ چلڈرن ان کو وزٹ نہ کر سکے. تو ان لوگوں کا یہی سہارا ہوتا ہے کہ ان کے فیملی ممبرز فرینڈز ان کو وزٹ کریں. ٹھیک ہے وہ لوگ شاید ٹیلی فون پہ اور طریقوں سے رابطہ کر پاتے ہیں، یہ ہیومن کانٹیکٹ کا سبسٹیچیوٹ نہیں ہے. لہٰذا ان لوگوں میں جن میں زیادہ سوشل آئسولیشن ہوئی، ہم نے بہت زیادہ دیکھا کہ ان لوگوں کو زیادہ تکلیف ہوئی اور ان میں زیادہ مینٹل ہیلتھ پرابلمس ہوئے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان ہیزرڈس کو کیسے ہم میٹیگیٹ کر سکتے ہیں، جو کہ ذہنی افیکٹس ہیں کووڈ-19 کے. دس شوڈ ہیو بین این انٹرنیشنل پبلک ہیلتھ پرائیورٹی. انفارچونیٹلی کوشش تو کی گئی ہے بٹ ایسا ہو نہیں پایا. اب آپ اپنی ذہنی صحت کے بارے میں کیسے خیال رکھ سکتے ہیں؟ آپ کو یہ بات دیکھنی چاہیے کہ فیئر جو ہے یا خوف ایک نارمل ریئیکشن ہے ان سچویشنز آف انسرٹینٹی. تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا لائف سٹائل بھی کمپلیٹلی چینج ہو گیا. دا نیو ریالٹیز آف لائف انکلوڈز ورکنگ فرام ہوم، ٹیمپریری ان امپلائمنٹ، بچوں کی ہوم اسکولنگ، پیرنٹل پریشر، لیک آف فزیکل کانٹیکٹ ود لوڈ ونس اینڈ اڈاپٹنگ ٹو لائف اسٹائل چینجز سچ ایز دی ابو. اینڈ ایٹ اٹس ورس یہ کرونا کو کانٹریکٹ کرنے کا خوف اور فیئر اور ورری اباؤٹ پیپل ہو آر کلوز ٹو یو. فارچونیٹلی ہم بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں جس سے ہماری ذہنی صحت اچھی رہ سکتی ہے. تو اس میں اگر آپ کو انگزائٹی اور ڈپریشن کے سمٹمز 6 سے 8 ہفتے سے زیادہ رہیں تو یہ کافی پرابیبل ہے کہ شاید یہ ان کو ٹریٹمنٹ ریکوائر کی ضرورت پڑے گی. اگر آپ کو پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کی سمٹمز آ رہے ہیں اور آپ رات بھر ہائپر ویجیلنٹ ہیں، آپ کو فلیش بیکس تنگ کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک بیماری کی صورت اختیار کر جاتی ہے. اگر آپ کو ایسے علامتیں آ رہی ہیں کہ آپ بہت سسپیشس ہو گئے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لوگ پیچھے پڑے ہیں یا آپ کو آوازیں آنی شروع ہو رہی ہیں، تو یہ سمٹمز ہیں سائیکوسس کے، ان کا بھی علاج بہت ضروری ہے. اگر آپ کو کوئی پری ایگزسٹنگ مینٹل ہیلتھ پرابلمز ہیں تو you just make sure that you have ample medication, that you should not discontinue your medication. ایک اور چیز جس کا ہم نے بڑا ہائی انسیڈنس دیکھا ہے ڈیورنگ کرونا از ایڈکشن اور سبسٹنس مس یوز اور اس کا ورسننگ. یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ کام شاید لوگ پہلے دوستوں میں مل کے بیٹھ کے کرتے ہوں گے، اب یہ سولیٹری انہوں نے شروع کر دیا. ڈرگز اینڈ ادر تھنگز آر ڈیلیورڈ ٹو دیئر ڈور اسٹیپ بائی پیڈلرز، اور ان میں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ انسیڈنس ہوا ہے. اور WHO کی اور 2 میجر آرگنائزیشنز کی پریڈکشن ہے کہ جو نیکسٹ پینڈیمک ہوگا نا 2 سالوں میں، وہ مینٹل ہیلتھ پرابلمز اور سبسٹنس مس یوز اور ایڈکشن کا ہو گیا. تو اس کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اور یہ زیادہ تر ریلیٹڈ ہیں ٹو مینیجنگ آف انگزائٹی، ڈپریشن، سوشل آئسولیشن. تو یہ لوگ اپنے آپ کو سیلف میڈیکیٹ بھی کرتے ہیں، یا بازار سے کچھ زینکس کا پتہ منگوا لیا، 1 پتے سے 2 پتہ ہو گیا، عارضی سکون مل گیا. تو دوائیوں کے علاوہ ہم آپ کو جو ٹپس اور ایڈوائس دے سکتے ہیں وہ کچھ ایسی ہیں کہ آپ کو اپنی اسٹیبلش گائیڈ لائنز جو نیشنل ہیں اور انٹرنیشنل ہیں ان کے ساتھ آپ کو یو ہیو ٹو میک شیور دیٹ یو اڈہیئر ٹو دوز. یہ نہیں کرنا کہ جو بھی سوشل میڈیا پہ اوٹ پٹانگ باتیں آئیں اس کو آپ نے اڈاپٹ کر لیا، اس پہ بلیو کرنا شروع کر دیا. So you must challenge beliefs that are irrelevant and only accept beliefs and make views upon them if you think that they are from a trusted site. So social media کو پروموٹ کرنا اس کے پازیٹیو پہلو بھی ہیں، جیسے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، اور اس میں مس انفارمیشن بھی دی جاتی ہے جس کو آپ کو کریکٹ کرنا ہے. ریکمنڈیشنز تو یہ ہیں کہ آپ نیوز فیڈ کو منیمائز کریں اور اپنے اسکرین ٹائم کو لمٹ کریں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کتنا وقت اسکرین پہ یوز کرنا ہے. کافی سارے بچے اور ایڈلٹس ویڈیو گیمز کھیلتے رہیں. They find as a way to relax, which can be quite tempting, but be sure to have the right balance with offline activities in your daily routine. روٹین کا بہت ضروری ہے بنانا.
اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کی سلیپ کی روٹین ہو. اب سلیپ ہائیجین کے جو پرنسپلز ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ایک وقت پہ سوئیں، ایک وقت پہ اٹھیں. اگر رات کو نیند نہیں بھی آئی تو بھی ایک وقت پہ صبح اٹھ جائیں. آہستہ آہستہ آپ کی نیند آٹومیٹیکلی امپروو ہو جائے گی. فزیکل ایکسرسائز کریں تھوڑی بہت، مسلز تھکیں گے تو نیند بھی بہتر آئے گی. ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایکسرسائز کے وہ تمام تر پازیٹیو سائیڈ افیکٹس ہیں جو نیند کی گولیوں کے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں جی آج میں گھوڑے بیچ کے سویا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ اس کو بہت اچھی نیند آئی. تو لہٰذا اگر آپ ایکسرسائز ریگولرلی کرتے ہیں تو پھر چھوڑیں گے اور پھر نیند آپ کی خراب ہو جائے گی. وہ اسی طرح ایکویولنٹ ہے کہ جیسے آپ سلیپنگ ٹیبلٹس لیتے ہیں کچھ دن نہیں لیتے. سو آئی وڈ ڈیفینیٹلی ریکمینڈ کہ آپ ایکسرسائز کریں جیسے بھی کر سکتے ہیں، گھر کے اندر گھر کے باہر. اپنی ہائیجین کو مینٹین رکھیں. یو مسٹ ایٹ ہیلدیلی. یہ کافی ٹینڈنسی ہے کہ ٹیک اوے منگوا لیا اور جنک کھانا کھا لیا. چونکہ لاٹس آف پیپل آر ورکنگ فرام ہوم، سو یو ہیو ٹو، یہاں کام اور گھر کا سارا سلسلہ مکس ہو جاتا ہے. تو آپ نے ایلوکیٹ کرنا ہے ٹائم فار ریسٹ ایز ویل ایز ٹائم فار ورکنگ. اپنے سوشل کانٹیکٹس کو مینٹین رکھیں، یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. اسموکنگ، الکوہول اینڈ ڈرگ یوز کو بھی بالکل نہ کریں. کافی لوگ مجھ سے یہ سوال پوچھتے رہے ہیں سرٹنلی انگلینڈ میں کہ دیکھیں جی الکوہول بیسڈ ڈس انفیکٹنٹس ہیں، ہم ہاتھ لگا لیتے ہیں تو ہم اچھے ہو جاتے ہیں، ہم صاف ہو جاتے ہیں. اگر ہم اس کو پی لیں تو کیا ہمیں بیماری سے چھٹکارا مل جائے گا یا ہم پروٹیکٹڈ ہوں گے؟ نتھنگ از فردر دین دا ٹروتھ فرام دس. ان فیکٹ illicit substances are harmful in use and are associated with the increased risk of infections and worse treatment outcomes. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنا بھی خیال رکھ سکتے ہیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں. اگر آپ ایبل باڈیڈ ہیں اور اچھے ہیں تو آپ اچھے کام کریں گے تو اس کو بھی پازیٹیو فیڈ بیک ملے گی ان دا کمیونٹی. اب اگر آپ ایک پیرنٹ ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں، چونکہ بچے زیادہ سے زیادہ گھر پہ وقت گزار رہے ہیں تو اوپر کی تمام چیزیں آپ کریں گے، ان کی روٹین، سلیپ کی، ہائیجین کی، سب سپورٹ کریں گے. بٹ سپورٹ یور چلڈرن ایٹ ہوم اینڈ میک شیور دیٹ دے آر لرننگ ایڈیکویٹلی، اور بہت زیادہ ٹائم ویڈیو گیمز پہ اسکرین پہ نہیں لگا رہے. بچے بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اینڈ وی ڈو ناٹ گیو دیم دے ڈیو ریکارڈ. سو یو مسٹ میک شیور کہ آپ بچوں کو ایکچولی ایکسپلین کریں کرونا کیا ہے، اس کے ہارمفل ایفیکٹس کیا ہیں. اگر آپ کو کوئی پری ایگزسٹنگ مینٹل ہیلتھ کنڈیشن ہے تو آپ کو یو مسٹ میک شیور کہ یو ہیو ریسٹاکڈ یور میڈیکیشن اینڈ یو کین کیپ ان ٹچ ود پیپل ہو کیئر فار یو اینڈ پیپل ہو نو ہاؤ بیسٹ ٹو سپورٹ یو. تو ٹریٹمنٹ بالکل خدارہ بند مت کیجیے گا اپنی. میک شیور کہ اب آپ کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ جاری رہے. ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جن میں گیمبلنگ کی ہیبٹس بہت انکریز ہو گئی ڈیورنگ کورونا، اینڈ دس از لارجلی بین آن لائن گیمبلنگ. تو ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ واچ آؤٹ فار دا نیکسٹ ٹو پینڈیمکس وچ از ڈرگ ایڈکشن اینڈ مینٹل ہیلتھ پرابلمس، اور ان کے انکریز میں ٹیک دا نیسسری پریکاشنز ایز ہیو been recommended by various organizations, and do your best to lead a normal life as best as it is allowed by your particular government, either here in Pakistan or in England. اپنی جو یہ بلیفس ہیں اس کو ڈسپیل کریں کہ ویکسینیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ویکسینیشن ول پریونٹ یو both from mental health problems as well as physical health problems. آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں جو آپ کو ہیلپ کرتے ہیں، جو آپ کے ہیلپرز ہیں، میک شیور دیٹ دے ہیو ایمپل ایکسیس ٹو سوپ اینڈ واٹر. ان کی بیسک ہائیجین کو آپ ان کو بھی پروموٹ کریں ویکسینیشن کو. تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آئسولیشن جو ہے، سوشل آئسولیشن، یا اپنے ساتھ رہنا یا اپنے پاس رہنا اور باہر سے لوگوں کا فزیکل کانٹیکٹ نہ ہونا بھی ایک بہت المیہ ہے اور بہت مشکل وقت لوگوں نے گزارا ہے، اسپیشلی اولڈر پیپل. تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آئسولیشن کین بی دا ورسٹ کاؤنسلر. آپ کو یہ ایگزامپل دیکھنی چاہیے کہ ایک کیٹرپلر ہے، جب وین اٹ گوز ان ٹو ہائبرنیشن اٹ از ٹرائنگ ٹو ایکوائر ونگز. یعنی کہ جب وہ سو رہا ہے یا آرام کر رہا ہے تو اس کے اندر پھر بھی نئی چیزیں جنم لے رہی ہیں. سو وہ ونگز اس لیے ڈیولپ کر رہا ہے دیٹ ہی کین فلائی ایٹ دا رائٹ ٹائم. سو آئسولیشن کین بی اے پازیٹیو تھنگ. آپ اس میں پازیٹیو چیزیں کر سکتے ہیں، اپنی لائف پہ ریفلیکٹ کر سکتے ہیں، اپنی غلطیوں کا معائنہ کر سکتے ہیں اور ان کو ریکٹیفائی کر سکتے ہیں. تو آئسولیشن میں بھی پازیٹیوٹی ڈھونڈیں اس کیٹرپلر کی طرح کہ جب آپ کے ونگز آ جائیں گے انشاءاللہ آپ بہت سکسیزفلی فلائی کریں گے.
Please remember, share your troubles. After all, troubles shared are troubles halved.